बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का उन्वान है खुदनुमाई। इसके लिए औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। फ़राज़ी साहब, आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान खुदनुमाई है। आपसे बात करना चाहते हैं, इस पे रहनुमाई लेना चाहते हैं। मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में, मेरा कोई इतना ख़ास तजर्बा तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि इंसानों को जितना भी नुकसान हुआ वो इनकी खुदनुमाई, खुद इजहार की वजह से हुआ। क्या इंसान खुदनुमाई के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता? खुदनुमाई को खुद इजहार भी कहा जाता है। क्या वजह है कि ये इतना खुद को खुदनुमा क्यों करता है? इसकी अहमियत क्या है? इसके बारे में नफ्सियात क्या कहती है और इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शाह साहब, एक तो आपके सवाल बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत शुक्रिया, और आपके अनवान बहुत खूबसूरत होते हैं। और फ़ैज़ आम का मकसद ही शायद ये हो कि हम किसी चीज़ का फैज़ दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी। खुद जैसे हम दूसरे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, वैसे खुदनुमाई भी बहुत बड़ा मौजू है। असल में जो आपने सवाल किया ना जी, हर चीज़ के दो रुख हैं। खुदनुमाई के भी दो रुख हैं। एक रुख तो इसका ये है कि आदमी तकब्बर करता है। जी। खुदनुमाई जो है ये तकब्बर को जन्म देती है। हाँ, तकब्बर ही होता है खुदनुमाई। खुदनुमाई तकब्बर ही होता है। दूसरा इसका रुख ये है कि जो लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को गालिब नहीं करते वो कामयाब भी नहीं होते। तो गोया वो जो खुदनुमाई जो मुस्बत हो, मनफी ना हो, ये दो इसकी रुख हैं। इन्हीं पे हम गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारी गुफ्तगू से नाज़रीन को कुछ फ़ायदा हो। अभी हम जिस खुदनुमाई पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है तकब्बर के ज़ुमरे में। जी। दुनिया में जितने नुकसानात नज़र आते हैं, इंसानों को जो नुकसान होते हैं वो खुदनुमाई की वजह से होते हैं। अब खुदनुमाई चीज़ क्या है, मैं पहले दिमाग से ये बात कह दूं कि इंसान जब बड़ा होता है, शऊर में आता है, इसके अंदर एक चीज़ पैदा होती है जो इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है कि भाई मैं हूँ, मेरा कोई मुकाम है, मैं इंसान हूँ, मैं पढ़ लिख गया हूँ, मैं फलाने ओहदे पे फाइज हो गया हूँ। उसको ये चीज़ अंदर से पुश करती है। अच्छा, अब ये अगर उसमें ना हो तो फिर वो तरक्की नहीं करेगा। अब जब वो दूसरों से अपने आप को अफजल तस्वर करने लगता है, समझ रहे हैं आप? जब दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करता है और दूसरों से खुद को बेहतर समझता है, अफजल समझता है, तो फिर वो खुदनुमाई उसको नुकसान देती है। जब वो अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझेगा तो उनको ये खुदनुमाई जो है ये नुकसान देती है। अब इंसान के दिमाग में तो ये बात मैंने अर्ज कर दी ना कि जैसे हम मुख्तलिफ साहब, इंसानी दिमाग में भी खुदनुमाई का कोई खुलिया है? जी जी, इंसानी ये भी आज बात खोलते चले, इंसानी दिमाग के अंदर दुनिया के टोटल निज़ाम का कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी अमल ऐसा मौजूद नहीं है जिसका खुलिया इसमें नहीं है। ये तो बात ख़त्म हो गई। जी ठीक है। दुनिया के सारे सब्जेक्ट जो हैं उनके सब के एक एक कंप्यूटर, उन सब के कंप्यूटर्स जो हैं वो खुलिये जो हैं वो इंसानी दिमाग में मौजूद हैं। वरना तो अल्लाह पाक
کو اتنی دماغ کی وسعت کی ضرورت نہیں تھی نا کہ محدود، بھئی حیوانوں میں بڑا محدود سلسلہ ہوتا ہے دماغ کا، اور یہ بھی اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ یار وہ فلانا بندہ بڑا کم عقل ہے، فلانا بندہ دماغ کا کمزور ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. انسان کو ایسے موقع کم ملتے ہیں جس میں وہ اپنی عقل کو کھول سکے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کو پالش کرنا ہے، اس کو پالش کرنے کا موقع نہیں ملتا، اپنے دماغ کو کھولنے کا موقع نہیں ملتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں بچے کو ایک ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ نرسری سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ کہاں جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پہ چلتا رہتا ہے، تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کے سارے خلیے کھلتے ہیں. اور یہ جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ جنت کا دروازہ، اور یہ خلیے کھلتے ہیں. اگر ہم کبھی 2-4 گھنٹے صرف انسانی دماغ پر ہی گفتگو کریں، یا دنیا کے جتنے فلاسفر آئے ہیں انہوں نے جتنی گفتگو کی ہے دنیا کے سارے نظام پر، ایکچول انہوں نے دنیا کے نظام پر گفتگو نہیں کی، انہوں نے اپنی دماغ کی وسعت پر گفتگو کی ہے. کیا بات. جتنے بھی سائنٹسٹ آئے ہیں انہوں نے دنیا کی وسعت پر بات نہیں کی، انہوں نے اپنے دماغ کے اظہار پر بات کی ہے، وسعت پر بات، اپنے دماغ کی وسعت پر بات کی ہے. ہاں سمجھ گئے. یعنی ایک سائنسدان کہتا ہے یہ فلانے سیارے کے پیچھے فلانا سیارہ ہے، فلانے کے پیچھے. اب وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میرا دماغ اتنا کام کرتا ہے کہ میں اس سیارے پہ پہنچ گیا ہوں، اب اس سے اگلے سیارے پہ چلا گیا ہوں. تو گویا اس نے اپنے دماغ کی وسعت کی بات کی. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. تو دماغ کے اندر لاتعداد وسعت موجود ہے. کسی دن آپ یہ موضوع رکھیے گا، اس پہ ہم خوب بات کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ آپ دیکھیں، سوچیں. فیض صاحب، ہمارا جو پروگرام ہے اکثر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی پروگرام ہے، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، آپ لوگوں کا مشن کیا ہے. تو میری ان سے بات ہوتی ہے کہ یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے. اس میں فیض صاحب سے ہم لوگ بڑے سادہ سادہ سے سوالات پوچھتے ہیں، اور وہ بڑے سادہ سادہ سے الفاظ کے اندر زندگی کے مختلف فلسفوں پہ بات کرتے ہیں، مختلف حقیقتوں پہ بات کرتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. اچھی بات ہے. اصل میں شاہ صاحب، آپ اگر زیادہ پیچیدہ کوئی گفتگو کریں گے، زیادہ مشکل کوئی بات کریں گے، تو آج کا جو دور ہے یہ مشکل کا دور نہیں ہے. آج کے دور میں کوئی مختلف قسم کے مشکل پیچیدہ فلسفے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. مشکل شعر نہیں کسی کو یاد ہوتا. کوئی بندہ مشکل میں پڑھنا نہیں چاہتا. مثال کے طور پہ مجھے آج بندہ ایک کہہ رہا تھا میں نے چھوٹی گاڑی لینی، کہتا مینول لے لو. مینول گاڑی جو ہے وہ مشکل ہے، مشکل ہے نا جی. میں نے کہا نہیں یار آٹومیٹک لیتے. اب اس سے اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں تو آٹومیٹک کا تصور نہیں تھا. انسان اب اس الجھن میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار تم کوئی مجھے مشکل بات کہو. تو ہم اگر فیض عام میں بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 80% تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میرے جیسے ہیں. تو اگر میرے جیسا بندہ ان کے ساتھ کوئی سیدھی سی بات کر رہا ہوگا، اور آپ بھی بڑی سیدھی صاف ستھری بات کرتے ہیں، کوئی دوسرے کو سمجھ آئے گی. اور ہم 3 زیریں نیچے لگائیں، 4 زبریں اوپر لگائیں، شد مد سارا لگا کے ایک لفظ رکھیں، تو ہر بندہ پڑھنے والا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے غلط پڑھے گا کہ ہم نے اس میں مشکلات پیدا کر دی. سیدھا فلسفہ ہو. تو ہم خود نمائی فرما رہے تھے کہ تکبر جو ہے، خود نمائی تکبر کی ہی طرف لے جاتی ہے انسان کو. تکبر کی طرف لے جاتی ہے. اب اصل میں خود نمائی ہے کیا؟ ایک لفظ ہے خود اپنا آپ، خود، اس کی نمائی، اس کو نمایاں کرنا، اس کو باور کرانا، خود نمائی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک
بندہ اندر کی جو خود نمائی ہے وہ رکھتا ہے، ایک باہر کی رکھتا ہے۔ اکثر لوگ اندر سے بڑی خود نمائی رکھتے ہیں بظاہر، جیسے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ فلاں بندہ بڑا مسکرا کے ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے بڑی خود نمائی رکھتا ہو، بظاہر لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہو۔ اچھا، اب اگر ہم اس طرف جاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو خود نمائی کے متعلق کیا کہا ہے، اللہ نے انسان کو بالکل اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تو دنیا میں یہ کہنا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ خود نمائی کا یہی مطلب ہے نا، بے شک، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ اکثر جگہ پہ لوگ دیکھتے ہوں گے جہاں پہ کوئی بندہ، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاعر ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہی آخری بات ہے اور وہی صحیح بات ہے، اور وہ جو یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے خود نمائی جھانک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ خود نمائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، خود نمائی اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں کہ میں کسی کے بھلائی کے لیے کروں، اور اکثر لوگ خود نمائی کرتے ہیں نقصان کے زمرے میں۔ آپ اکثر دوستوں سے ملتے ہوں گے جو لوگ کہیں گے یار بڑا پراؤڈ ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اصل میں خود نمائی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے جیسا تو کوئی خوبصورت نہیں ہے، میرے جیسا تو کوئی دولت مند نہیں ہے، میرے پاس تو جو وسائل ہیں وہ کسی اور کے پاس آئی نہیں ہے، یعنی اچھا، وہ اب اس کا ایک پوشیدہ پہلو یہ ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں احساس سے محرومی کا شکار ہوں گے وہ اپنے آپ کو زیادہ خود نمائی میں ڈالیں گے۔ سمجھ آئی سر آپ؟ جتنے لوگ جو ہیں وہ احساس سے محرومی کا شکار ہیں وہ خود نمائی کرتے ہیں، وہ خود نمائی کرتے ہیں، وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا نا، میں تھوڑی سی کھول کے بات کرتا ہوں کہ کوئی لیڈیز، ایک میرا دوست ہے، وہ عام سی شکل کا آدمی ہے، اب وہ آدمی بڑا امیر ہے، اس کے پاس دنیا کا ہر قسم کا پاؤڈر ہے، ہر قسم کا سولوشن ہے، ہر قسم کی چیزیں ہیں، بال بنانے کے طریقے ہیں، سٹائل ہے۔ اب وہ جو یہ سارے استعمال کرتا ہے تو وہ جو اس کی فگر جو عام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی؟ اچھا، یہ جو بیوٹی پارلر ہے یہ اپنی اصل پرسنالٹی کو، اصل شخصیت کو چھپانے کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو آدمی خود نمائی کرتا ہے اس کے اندر کوئی احساس سے محرومی کی جگہ موجود ہوتی ہے جس کے لیے وہ خود نمائی کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اب انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان چھپ چھپ کے، ڈر کے، کونے میں بیٹھ کے اور دوسرے کو کہہ کے یار بس جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بہتر ہے، بڑا اچھا ہے، اس طرح جینا نہیں چاہتا۔ انسان اپنے آپ کو ہر صورت میں اس دنیا میں رجسٹر کرانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ انسانی جبلت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتا ہے، وہ ہر صورت میں پریویل کرنا چاہتا ہے، ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، کہ میں بھی رجسٹر ہو جاؤں، جیسے ایک فلم بنتی ہے اس میں 4-6 ایکٹر کھڑے ہیں، بول رہے ہیں، ایک ایسی میرے جیسا آدمی ڈمی کھڑا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو رجسٹر کیسے کرائے گا کہ وہ کوئی ایسی مومنٹ کرے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ مووی دیکھنے والے کو پتہ لگے اچھا وہ بھی ایک بندہ کھلوتا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد، اس دنیا میں زندگی حاصل کرنے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، انسان اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے بڑی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن فراز صاحب، بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں اس طرح بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ خود نمائی نہیں کرتے، ان میں کوئی تکبر نہیں ہے، ان میں بے حد عجز ہے، بے حد انکساری ہے،
تو عام طور پہ معاشرے میں ان لوگوں کو زیادہ محبت ملتی ہے بجائے اس کے یا ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ خود نمائی کرتے ہیں جن کو لوگ متکبر سمجھتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں بہتر یا متوازن طریقہ زندگی کے اندر کیا ہے؟ کس طرح زندگی بسر کی جانی چاہیے؟ انسان دیکھیں جی، ایک تو نبی، پیغمبر، اولیاء جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ جو فطرت آپ بیان کر رہے ہیں وہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی اس بات کو نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی بندہ کہے بڑی انکساری ہے اس میں، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. یہ بھی انسان اپنے اوپر کسی وقت، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، وہ اپنے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو فطرت کے دو پہلو ہیں نا جی. ایک فطرت وہ جو آپ کو اللہ نے عطا کر دی، ایک فطرت وہ جو آپ نے ایجوکیشن میں لے لی، ایک فطرت وہ ہے جو ماں باپ نے سکھا دی، ایک فطرت وہ ہے جو آپ نے معاشرے میں سیکھی، ایک فطرت وہ ہے کہ جو آپ نے کہیں سے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک فطرت وہ ہے جسے آپ نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ نے نہ ادب سیکھا، نہ اخلاق سیکھا، نہ انکساری سیکھی، نہ آپ نے کوئی ایسی بات سیکھی. ہر دل عزیز ہونے کے لیے فیض صاحب یہ ہنر سیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل سیکھا جا سکتا. کیا آپ ہر دل عزیز ہو جائیں، بالکل آپ باعزت ہو جائیں، سارا معاشرہ آپ سے محبت کرے، سارا معاشرہ آپ کی عزت کرے، آپ ایسی کوالٹیز اپنے اندر کریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہنر سیکھا جا سکتا ہے؟ سیکھا جا سکتا ہے. یہ کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا. اب آپ جو حرکت کریں گے وہ آپ کا عکس بھی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر میں ایک تھوڑی گندی مثال دے کے کہتا ہوں کہ آپ اگر شیشے پر تھوکیں گے تو وہ آپ کے چہرے پر پڑے گا، حالانکہ وہ آپ کا عکس ہے. دنیا میں ہر بات سیکھی جا سکتی ہے. کیا بات. اچھا، پھر دنیا کا عظیم آدمی کون ہے جس کو اپنے نقص کے بارے میں پتہ لگ گیا، کیا بات، اپنی خود نمائی کا پتہ لگ گیا کہ میرے اندر یہ خود نمائی ہے. ایسا شخص جو ہے وہ بڑا با کمال شخص ہے جس کو اپنے خامیوں کا جس کو اپنی خامیوں کا پتہ ہے، جس کو پتہ لگ گیا اور جس نے یہ سوچ لیا کہ اوہو میں تو یہ بات بری کرتا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی، اس انسان کے وجود کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں سب سے بڑی ناکامی اس وجود کی کیا ہے؟ ناکامی اس وجود کی اور پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں او فرائض صاحب آپ یار یہ کام بڑا غلط کرتے ہو. میں باہر جا کے کہتا ہوں وہ شاید جنہیں پتہ ہی نہیں. اگر انسان، میں بڑے آدمی کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں سے پوچھے اچھا یار میری خامی تو مجھے کوئی بتاؤ، وہ کہ جی آپ کی تو خامی یہ ہے کہ آپ بڑی خود نمائی کرتے ہیں. اچھا میں خود نمائی کرتا ہوں، اچھا میں انکساری کیسے کروں؟ ٹھیک ہے جی، آپ فلانا کام غلط کرتے ہیں، فلانا غلط کرتے ہیں. آپ نے کہا سیکھا، دنیا سے ہی سب کو سیکھا جاتا ہے. دنیا سے بڑی درسگاہ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے. دنیا ہی آپ کو سکھائے گی کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں، کہاں پہ غلط ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سبق جو ہے وہ رد عمل ہے. دنیا کا سب سے بڑا سبق عمل ہے، جو سب سے بڑا سبق ہے، ہاں وہ رد عمل ہے. جیسے میں نے آئینے کا کہا، رد عمل یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک میری بات کا ایک جو رد عمل دیا ہے، میرے رویے کا جو رد عمل دیا ہے، مطلب اس کے بغیر تو انسان نامکمل ہے نا. اب بیوی کے ساتھ آپ کا رد عمل ہے، بچوں کے ساتھ رد عمل ہے، معاشرے کے ساتھ رد عمل ہے، دوستوں کے ساتھ رد عمل ہے، کاروبار میں رد عمل ہے، ہر چیز کا رد عمل ہے. بھئی سورج کا رد عمل ہے، اس نے دھوپ دینی ہے. چاند کا رد عمل ہے، اس نے چاندنی دینی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ زندگی میں سیکھنا ہے. میں خود اچھی بات سیکھ نہیں سکتا. یعنی میں یہ سوچوں یار میں غصہ بہت کرتا ہوں، میرے میں اکڑ بہت ہے، میں تکبر بڑا کرتا ہوں، تو میں اس پہ قابو نہیں پا سکتا. اگر میں اس پہ قابو پا لوں، ورنہ اس دنیا کا ہر آدمی
इतना अच्छा आदमी है। सेल्फ एनालिसिस किया जा सकता है। आप बिल्कुल यहाँ पे किया। ये रहनुमाई फरमा रहे हैं कि आप अपनी खामियों के बारे में खुद जान सकते हैं। अगर इंसान अपनी शख्सियत के बारे में गौर व फिक्र करता है तो वो जान सकता है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हैं, मेरी कोताहियाँ कहाँ पे हैं, और उनको वो ठीक भी कर सकता है। कर सकता है। क्या बात है। लेकिन आप लेकिन करता नहीं। करता नहीं। आप मेरी किस बात को सबसे ज़्यादा बुरा मानेंगे? उस बात को मानेंगे जिसमें मैं आपकी शख्सियत का, आपकी आदत का कोई नुक्स निकालूंगा। आप कहेंगे, आमतौर पे हमारे ऐसे दोस्त जो हमारी कोताहियों और गलतियों की तरफ निशानदेही करते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते। नहीं पसंद करते, यार ये तो मेरे चो कीड़े कटदा है, यही बात है ना। ऐसे ही करते हैं। तो जब वो मेरे में से, अच्छा ये तो एक अलग फलसफा है, जो मुझ में से नुक्स निकाल रहा है हो सकता है मेरे से ज़्यादा उसमें नुक्स हो, लेकिन वो जो मेरे में से नुक्स निकाल रहा है मैं उस पर कोई तज्जिया कर रहा हूँ। फैज़ साहब, ये भी तो कहा जाता है कि जो आपके मुखलिस दोस्त हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपका फ़ायदा चाहते हैं, वो आप में से नुक्स निकालते हैं, और आपने उनकी निशानदही के मुताबिक अगर अपने नुक्स या अपने नकाइस के ऊपर काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया और उनको खूबियों में बदल लिया, तो आप एक बेहतर शख्सियत बन सकते हैं। अच्छा शाह साहब, मुखलिस दोस्त कोई नहीं होता। कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। मुखलिस आप है, दूसरा मुखलिस नहीं होता। नहीं, मुखलिस आप हैं। जैसे मैंने आईने की बात की है, आपका जो अमल है उसका रद्द अमल दोस्त है, उसका रद्द अमल दुनिया है जी, उसका रद्द अमल दुनिया है। यानी ये कैसे मुमकिन है कि आपको कुछ दोस्त मिले और वो बड़ा मुखलिस हो आपके साथ? लोग तो अपने साथ मुखलिस नहीं है, इंसान अपने साथ मुखलिस नहीं है। इंसान की फितरत में, जिबिल्लत में एक बहुत बड़ा नुक्स है कि वो अपने साथ मुखलिस नहीं है। वो दर्जनों में किसी प्रोग्राम में आपको बातें बताऊंगा जो वो अपने साथ ज्यादतियां करता है, ठीक है ना जी। कोई मुखलिस दोस्त आपको ये नहीं कहेगा कि आप शादी आप बिला वजह ये फजूल बात करते हैं। वो आपके साथ ये मुखलिसपन दिखा के आपसे नाराज़गी मोल लेगा। क्यों लेगा? अच्छा, खुद नमाई जो है, खुद नमाई पे हम इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि खुद नमाई अगर आप करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? आपकी फितरत में जो आजिज़ी है उसको खुद नुमाई खा जाएगी। अफसोस, खुद नुमाई का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी शख्सियत में जो इनकसारी है वो खा जाएगी, उसको ये खा जाएगी, उसको ये ख़त्म कर देगी। जितनी आपको अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें बख्शी हैं वो आपकी खुद नुमाई खा जाएगी, फिर आप फारग हो जाएंगे। अच्छा, कोई एक और बात भी है। आमतौर पे पुराने लोग कहते थे कि खाली बर्तन बहुत खड़कता है। जो खाली बर्तन होता है, अब एक खाली बर्तन उसको हम यूं करेंगे उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, उसमें पानी भर देंगे उसकी आवाज़ कम होगी, उसमें कुछ चीज़ और रख देंगे उसकी आवाज़, जैसे खाली घड़ा होता है। तो जो लोग दुनिया में ज़्यादा खुद नुमाई करते हैं वो खाली लोग होते हैं, वो खाली बर्तन होते हैं, खाली बर्तन, वो खड़कते हैं ठक 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 ठक, ठीक है जी। जो अंदर से भरा हुआ है, जिसकी फितरत अंदर एतमाद से भरी हुई है, वो कभी नहीं खड़कता। क्या बात है, वो कभी नहीं खड़कता। बहुत खूब। और दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जिन लोगों ने इस दुनिया में अल्लाह के बरगज़ीदा हुए, यार जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो खड़कते नहीं थे। जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, वो खड़कते नहीं थे, वो खाली लोग नहीं थे, वो बड़े बाकमाल लोग थे। वो बड़े बाकमाल लोग थे। आप देखें, अक्सर देखें कि बाद जगह आप बैठे होते हैं कि आप चार बंदे बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक आदमी बैठा है, वो आदमी बैठा हुआ है, उसका ज़ब्त बड़ा है, वो आपकी बातें सुन रहा है, वो ये नहीं कह रहा यार ठहर ठहर, ये क्या कह रहा है, मेरा ज़ब्त छोटा है, ज़ब्त वाले, मेरा ज़ब्त छोटा है, सबर करने वाले, हाँ मेरा ज़ब्त छोटा है, मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, और नहीं शाह साहब बात को टोक देता हूँ। तो बड़े ज़ब्त की निशानी, क्या बात है, बड़े ज़ब्त की निशानी ज़ब्त कर जाना है। क्या बात, क्या बात, बड़े ज़ब्त की निशानी ज़ब्त कर जाना है। ज़ब्त कर, क्या टैग लाइन है सर, ज़बरदस्त, ठीक है ना जी। बड़े ज़ब्त की निशानी ज़ब्त कर जाना है। ज़ब्त के मैंने ही है,
تو آپ نے ضبط کر لیا. اور چونکہ ہم خود نمائی پہ بات کر رہے ہیں، آپ اگر دنیا میں قابل نفرت انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر دنیا میں قابل نفرت، گھر میں قابل نفرت انسان بننا چاہتے ہیں، یعنی مطلب آپ سوچتے ہیں او چلو جی، کئی لوگ کہتے ہیں نا او چل تو مجھے نہیں پسند کرتا نہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا فرق پڑتا ہے، اور چل تجھے نہیں پتا تو نہ صحیح. آپ اگر قابل نفرت انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود نمائی پہ زندگی گزاریں. اللہ ٹھیک ہے اکبر. اور پھر دنیا کی کامیابی، استغفر اللہ، استغفر. دنیا کی کامیابی، اب یہ رائیونڈ والے لوگ ہیں. فیض صاحب، اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو دوسروں پہ مسلط کرتے رہنا، اپنے آپ کو خود نما کرتے رہنا، اور ہر وقت اس چکر میں رہنا کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی تعریف مل جائے، کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ کیسا رویہ ہے؟ دنیا کو چھوڑ دے. میں نے تو عمل رد عمل کی بات کر لی نا. آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مجھے کیا مل رہا ہے، ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، کام کرتے جائیں بس. نہ اب یہ نہیں کہ میں نے وہ بڑا تیر مارا ہے، مجھے اس کا بڑا چھلا ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، آپ اچھا کام کریں، اچھا کام بنا سوچے سمجھے کرتے جائیں بس. کرتے جائیں. کیا بات. اور اچھے کام کا طریقہ کیا ہے؟ اچھے کام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برداشت کی انتہا کر دیں. واہ 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 واہ. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو میری بات ناگوار گزر رہی ہے، علیم صاحب کی بات ناگوار گزر رہی ہے، کسی اور دوست کی بات ناگوار گزر رہی ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ ضبط کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود نمائی کو مار دیا. وہ جو علامہ اقبال صاحب کی خودی ہے نا، وہ اور چیز ہے. وہ خودی جو ہے وہ انا ہے. کیا بات. انا کا، خودی اور خود نمائی کا بہت فرق ہے. فرق ہے. انا کا بگڑ جانا، انا کو کینسر ہو جانا، انا کو ٹی بی ہو جانا، انا کو ناسور ہو جانا خود نمائی. خود نمائی ہے. کیا بات. یعنی آپ میری انا کو یا آپ کی انا کو ناسور ہو گیا، بیماری ہو گئی، وہ خود نمائی ہو گئی. یعنی آپ پاکستان میں تو یہ باتیں کم ہیں. آپ پڑھے لکھی دنیا میں چلے جائیں، بڑے ایسے ملکوں میں چلے جائیں جہاں لوگوں میں بڑا صبر تحمل، بڑا برداشت ہے، بڑی تعلیم ہے، یار وہ چوری کر کے ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. سوری سر ہاں جی. انہوں نے اگر یہاں آپ سے راستہ لینا ہے، پاکستانی نے اگر راستہ لینا ہے، ادھر دیکھے نا، پاکستانی کہتا ہے یار ادھر ہو، میں نے لنگڑ دے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می، تھوڑا راستہ دے، پلیز راستہ دے دیں. تو آپ یہ امید دنیا سے رکھنا چھوڑ دیں کہ میرے عمل کا کیا رد عمل ہوگا. یہ ایٹومیٹک جو شیشہ ہے، جو آئینہ ہے، وہ آپ کو رد عمل دے گا، اور جو یہ رد عمل ہوگا وہی آپ کی زندگی کو ممتاز اور اچھا بنائے گا. کیا بات. بہت ٹھیک ہے نا جی. بہت خوب. اور خود نمائی جو ہے، یعنی اپنی ذات کی حیثیت کو قائم رکھنا، یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. جس کے متعلق انسان کہتا ہے کہ تم نے یہ بات کی تو یہ شرک ہوگا، اللہ کی ذات سے تم کسی کو ملاؤ گے. یہ خود نمائی اور یہ رتبہ، یہ واحد اور اعلیٰ رتبہ، یہ خود نمائی کا وہ پہلو جو ایک ذات کے پاس ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. کیا بات. انسان کے پاس تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. ہاں، اللہ کی ذات انسانوں کو زیب نہیں دیتا. مطلب ہے نمایاں حیثیت. خود نمائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نمایاں حیثیت ہو جائے. بالکل. اور نمایاں تو صرف اللہ کی ذات ہے. بہت خوب. ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا. کیا بات. ہم تو نمایاں کیا بات. خود نمائی تو نمایاں سے نکلی ہے نا. تو آپ ناظرین بھی، ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں اس بات پہ بڑا غور کرنا ہے کہ میرا یہ جو عمل ہے، میری جو یہ گفتگو ہے، میرا جو یہ طریقہ ہے، میں یہ جو حرکت کر رہا ہوں، کیا یہ خود نمائی میں تو نہیں آتی؟ کیا بات. اور آپ کو زندگی میں ہر
मतलब 100 में से 2 आदमी मिलेंगे, 90% लोग आपको मिलेंगे जो खाली बर्तन होंगे, वो खुदनुमाई कर रहे होंगे, अपनी ज़ात को ऊपर कर रहे होंगे। ज़ात को ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आला होंगे, जब मतलब एक दरख्त के साथ एक फल लगा है, ठीक है जी, वो अल्लाह ने उसको पैदा ही आला किया है, तो उसकी आप तारीफ करें ना करें, वो आला है। क्या बात है। एक जो खूबसूरत जायकादार फल है, हाँ? वो है ही आला, उसकी कोई तारीफ करे ना करे। आप ऊपर लबादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अगर आप नेचर के अच्छे हैं, फितरत के अच्छे हैं, शख्सियत के अच्छे हैं, तो आपको कोई लबादा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब चूँकि टाइम का वो हो जाता है। अच्छा, अब एक बड़ी ख़ास बात कि खुदनुमाई का जो दूसरा पहलू है, अंदर की खुदनुमाई, ये तो हो गई ना कि मुझे आपने महसूस किया कि यार मैं बड़ी खुदनुमाई करता हूँ, बड़ी आकल करता हूँ, मेरे में इनकसारी नहीं है, बड़ा तकब्बर है। एक अंदर होती है बात। अल्लाह का बरगज़ीदा वही है जो अंदर से आजिज़ है। क्या बात है। ऐसा शख्स जो अंदर से आजिज़ है, जो अंदर से आजिज़, जिसके अंदर इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई है, हाँ, अंदर वो से, अल्लाह का पसंदीदा इंसान। हाँ। और ये जो दुनिया में बड़े कारनामे करते हैं ना, जो दुनिया में बड़े कमाल लोग होते हैं, वो अंदर से आजिज़ होते हैं। क्या बात है। बड़े बाकमाल लोगों का ये तशख़्ख़ुस है कि वो अंदर से बड़े आजिज़ होंगे, अंदर से इनकसारी उनके अंदर कूट कूट कर उनकी शख्सियत में भरी हुई है। क्या बात है। क्या और बाहर से तो आप किसी बंदे का ये तजिया कर ही नहीं सकते। यार आप फैसला कर लेंगे, यार ये तो बड़ा आकड़ खान है, यार ये चलो बड़ी इनकसारी है। और फिर फ़राज साहब, जो लोग खुद नुमाई करते हैं, जो जिनके अंदर थोड़ा गुरूर और तकब्बर होता है, इसका मतलब ये है कि वो बड़े बाकमाल लोग नहीं होते, वो छोटे लोग होते हैं। छोटे लोग होते हैं। और फिर एक और बात है, दुनिया में इंसान चूंकि तरक्की करना चाहता है, दुनिया में इंसान बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, ठीक है नहीं, हर दिल अजीज बनना चाहता है, तो जो लोग इनकसारी करते हैं वही आगे जाते हैं। क्या बात है। टैग लाइन ये है, सबक ये है, सीख ये है आपकी बात में, रहनुमाई ये है कि अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो फिर आप खुद नुमाई ना करें, फिर आगे चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, नेकियां करते चले जाएं। आपका रास्ता यानी फ्लड आ जाना और किसी पानी का आराम से गुजरना, यानी खुद नुमाई एक फ्लड है और किसी पानी का आराम से गुजर जाना। वाह। तरक्की आप तब भी करेंगे कि आप में बर्दाश्त होगी, आप आजिज़ होंगे। आप में जितनी इनकसारी है, जितनी बर्दाश्त है, जितना सब्र है, आप उतने ही बाकमाल हैं, उतने ही आला ज़र्फ़ हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि मैंने तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं नाम नहीं लेता, कि मेरे ख्याल में नहीं था कि ये बंदा सारों में चाय तकसीम करेगा, कि ये खुद अपने हाथ से हर बंदे की प्लेट में सालन डालेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है जी। अब ये मैं मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। उनके घर में जो लोग खाना खाने जाते थे, मियाँ नवाज शरीफ वीडियो मैंने देखी है, और वो लोग, मेरा चूँकि वहाँ दफ्तर है, तो जब उन्होंने अपने हल्का अहबाब के जो लोग हैं करीब करीब रहने वाले, उनका खाना किया, तो मियाँ साहब ने खुद सालन सबकी प्लेट में डाला है। क्या बात। अगर ये आर्टिफिशियल भी इनकसारी है तो फिर भी दिल में उतर है, फिर भी दिल में उतर गई। वाह। तो इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपने अपने दिल में नहीं उतरना, दूसरे के दिल में उतरना है। क्या बात। तो अगर आप मेरे दिल में उतर गए, मैं आपके दिल में उतर गया। क्या बात। अब ये मोहब्बत उनसे क्या होता है, एक दूसरे के दिल में उतरना होता है ना। जब हम एक दूसरे के दिल में उतर गए और हमने वो मकाम पा लिया तो हम कामयाब हो गए। और इंसान की कामयाबी ही झुकने में है। पुराने ज़माने के लोग कहते थे यार जब फल लगता है टहनी के साथ तो वो झुक जाती है। तकब्बर और खुद नमाई आपको हर जगह नुकसान देगी।
آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرے گی، آپ کی دولت کو ڈیمیج کرے گی، آپ کے کریکٹر کو ڈیمیج کرے گی، آپ کے اقتدار کو ڈیمیج کرے گی، آپ کے مقام کو ڈیمیج کرے گی۔ یعنی جو باپ بڑا خود نما ہے اسے اولاد بھی پسند نہیں کرے گی، اور جو لیڈر بڑا خود نما ہے اسے قوم بھی پسند نہیں کرے گی۔ یعنی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بہت خوب، کوئی بہت نہ خوب۔ کوئی دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ اب چھوٹی فیض صاحب، وہ آپ اپنا کلام اس میں آج شامل کریں۔ ہاں انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی ہے، ہاں، وہ جو آپ نے لکھا ہے نا، وہ بڑا کمال لکھا ہے، وہ شامل کرتے ہیں وہ آج۔ بس یہ تو میں اس لیے لکھ لیتا ہوں کہ میں لکھ لیتا ہوں، یہ آپ اس یہ وجہ تو سے میں اس لکھ لیے لیتے لکھ ہیں لیتا ہوں، کیونکہ آپ لکھ لیتے ہیں۔ لکھ لیتا کیا ہوں۔ بات ہے، اچھا، بہت خوب، میں اس لیے یہ لکھ دیتا ہوں، کسی طریقے سے لوگوں کو میسج دینا ہے نا۔ میسج دینا ہے، بہت خوب۔ ابھی خود نمائی پہ تو خیر بڑی باتیں ابھی تھی موجود، لیکن چونکہ وقت آڑے آتا ہے تو ہم لوگوں سے پروگرام کا دورانیہ تھوڑا مختصر ہے، اس نہیں، وجہ کافی سے ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اپنی محرومی کو چھپانے کے لیے خود نمائی نہ کریں، اور اپنی محرومی کو چھپانے کے لیے آپ اچھے عمل کریں، آپ کی محرومی خود بخود ختم ہو جائے بہت گی۔ خوب۔ انسان کو خود نمائی کی انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی فلانی بیماری انہوں لگی، اس کو فلانی بیماری ہے، اس کو یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، جی جی، ڈیزیز ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کس بات کی خماری ہوتی ہے، کیا بات ہے، کیا اس بات کو ہے۔ یہ بھی نہیں پتا۔ انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کس بات کی خماری ہوتی ہاں، ہے۔ اس کو یہ کیا نہیں بات پتا ہے، کہ بڑا مجھے اچھا خمار شعر، کس چیز کا ہے۔ بڑا اچھا شعر لکھا ہے۔ ہاں، مطلب پیٹ بھر کے آپ کھانا کھائیں تو بڑا اچھا کھانا کھائیں تو اس بات تو چلو جو آپ نے کھایا اس کی خماری ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کس بات کی کس خماری ہوتی ہے۔ بات کی خماری ہوتی اپنی خواہشوں سے غفلت کا پردہ ہٹاتا ہی نہیں، اپنی خواہشوں سے غفلت کا پردہ ہٹاتا ہی نہیں۔ اپنی خواہشوں سے غفلت کا پردہ ہٹاتا ہی نہیں۔ کون کہتا ہے یہاں کوئی چیز تمہاری ہوتی ہے؟ کون کہتا ہے یہاں کوئی چیز تمہاری ہوتی ہے؟ کیا بات کوئی ہے، چیز بہت خوب۔ خواہشوں کا پردہ نہیں ہٹاتا۔ کون کہتا ہے یہاں کون کوئی کہتا چیز ہے یہاں تمہاری ہوتی ہے؟ کوئی چیز تمہاری ہوتی ہے؟ کیوں تیری زندگی خود نمائی کتابیں ہو گئی ہے؟ کیوں تیری زندگی کیوں تیری زندگی خود نمائی کتابیں ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے؟ کیوں تیری زندگی خود نمائی کتابیں ہو گئی ہے؟ زندگی تو 2-4 دن کی ساری ہوتی ہے، زندگی تو 2-4 دن کی ساری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، زندگی کیا تو کس بات پہ کڑوا ہے؟ 2-4 دن کی زندگی ہے۔ ہاں، کیا بات، زندگی تو 2-4 دن کی ساری ساری ہوتی ہوتی ہے۔ ہے۔ انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی خود ہے، نمائی کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس بات کی خماری کی ہوتی ہے۔ افسوس، عاجزی سے عاجزی خدا سے کا قرب خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔ جو کیا ہم بات، گفتگو کر رہے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنے عاجزی کا سے طریقہ بتا خدا رہے ہیں آپ۔ کا قرب بہت خوب۔ حاصل ہوتا ہے، عاجزی سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر بھی تجھے عاجزی سے دشواری ہوتی ہے۔ دشواری ہوتی ہے، بہت خوب۔ پھر بھی تجھے عاجزی سے دشواری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا رستہ بتایا آپ نے، یعنی بہت خوب، قرب تجھے اللہ کا مل رہا ہے، پھر تجھے دشواری ہو رہی ہے، تو اللہ کا قرب نہیں لینا چاہتا۔ زبردست، کیا بات۔ انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی ہے۔ فنا کو تکبر کا کوئی بھی حق نہیں ہوتا۔ فنا کو انسان کو فنا کو تکبر کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ فنا انسان کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، کیا بات، فنا کو تکبر کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ زندگی تو آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، فنا کو تکبر کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، زندگی تو آخرت کی
تیاری ہوتی ہے، لیکن انسان کن کاموں میں اپنی زندگی بسر کرتا رہتا ہے؟ زندگی موت کے انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی موت کے انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی موت کے انتظار کے سوا واہ واہ واہ، کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، کسی کی آج ہے، کسی کی کل باری ہوتی ہے، کسی کی آج ہے، کسی کی کل باری ہوتی ہے۔ زندگی موت کے انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کسی کی آج، کیا بے ثباتی بیان کی آپ نے اس شعر میں، کسی کی کل بہت خوب، باری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا خود نمائی، وہ میں یہ وہ، بہت خوب، وہ اپنی باری کا انتظار کرو، جا رہے ہیں تڑا تڑا۔ کس بات کی خود نمائی لیے پھرتے ہو فرازی، کس بات کی خود نمائی لیے پھرتے ہو فرازی، اور کس بات کی خود نمائی لیے پھرتے ہو فرازی، بہت خوب، بہت خوب، اور کس بات کی خود نمائی لیے پھرتے ہو فرازی، کس لیے تنی ہوئی گردن تمہاری ہوتی ہے، کس لیے تنی ہوئی گردن، یہ گردن تمہاری ہوتی ہے، یہ خود نمائی۔ بہت خوب، بہت خوب، لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا، گردن تن گئی، ٹھیک ہے نہیں؟ کس بات کی خود نمائی لیے پھرتے ہو فرازی، کس لیے تنی ہوئی گردن تمہاری ہوتی ہے، تیرے خزانوں میں مال و زر کے انبار ہوں گے، تیرے خزانوں میں مال و زر کے انبار ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا تیرے پاس، تیرے خزانوں میں مال و زر کے انبار ہوں گے، خدا کے حضور بڑی چیز انکساری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، تیرے خزانوں میں مال و زر کے، سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ انکساری ہے۔ ہاں، تیرے خزانوں میں مال و زر کے انبار ہوں گے، خدا کے حضور انکساری ہوتی ہے۔ وہاں مقام جو ہے وہ انکساری ہوتا ہے۔ بہت خوب، انسان کو خود نمائی کی بیماری ہوتی ہے، پتہ نہیں کس بات کی اس کو خماری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اچھا بس سیدھے سیدھے لفظ ہوتے ہیں، کسی طرح تیرے دل میں اتر جائے، بڑی گہری باتیں بیان کی ہیں آج عائشہ جی، کسی طرح تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ٹھیک ہے جی۔ فیض صاحب، آج کے پروگرام میں بڑی گہری باتیں ہوئیں، بڑے سادہ لفظوں میں بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے۔ ہم لوگ اور ہماری ٹیم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں۔ وقت کا دورانیہ، ہمارے پروگرام کا دورانیہ کافی مختصر ہے، ہمیں اس وجہ سے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، فیض صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو دیکھا۔ فیض صاحب کہتے ہیں، بڑھتے چلو بڑھتے چلو، بڑھتے چلو بڑھتے چلو، کوئی تو ہو جو مشل بردار ہو، کوئی تو ہو جو رہنما ہو، کوئی تو ہو جو بھٹکے ہوں کو سیدھا منزل کی طرف لے جائے، منزل کی طرف نہ لے جائے، منزل کی طرف سمت بتانے والا کوئی تو ہو۔ ناظرین محترم، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور ان کی ضرور مدد کیجیے جن کا کوئی سہارا نہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔